अलैहिस्सलाम एक ही वजूद होंगे, जबकि हदीस में है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम का नज़ूल बैतुल मुक़द्दस में होगा और मेहदी अलैहिस्सलाम बनी फातिमा की औलाद से होंगे और मक्के में पैदा होंगे। ये सवालात पहले बारहा उठाए जा चुके हैं, मैं बारहा इनका जवाब दे चुका हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमात को एक ही मौजू से ताल्लुक़ रखते हों इकट्ठा देखना चाहिए, वरना बाज़ रवायतें बाज़ ग्रोहों की तरफ से होती हैं, बाज़ दूसरे ग्रोहों की तरफ से होती हैं और मज़मून मुश्तमिल होने की बजाय बिखर जाता है। इसी हवाले से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि इब्न माजा में एक हदीस है, लल महदी इल्ला ईसा। इसका मतलब है ईसा के सिवा कोई और मेहदी नहीं, महदी के सिवा कोई और ईसा नहीं। ये हदीस इब्न माजा में बहुत पहले से जा पा चुकी है और जाहिर है कि हमारा अशद-तरीन मुखालिफ भी ये नहीं कह सकता कि एमडी ने अपने मकसद के लिए गढ़ ली है। जिन लोगों में ये अकीदा कायम था कि ईसा जिंदा है और महदी अलग होंगे, उन लोगों ने इस हदीस पर यह एतराज नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर सादत भी थी। जिस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब देखा, उसकी तशरीहात अपने दिल में जो भी करते हों, इस हदीस का इनकार नहीं किया। और यही वो बुनियादी हकीकत है जिसको जमात अहमदिया कबूल करती है। हमारा अकीदा यह है कि पेशगोइयाँ लफ्ज़न पूरी नहीं हुआ करती, पेशगोइयों में पैगाम हुआ करते हैं। अगर लफ्ज़ी पेशगोइयों के पीछे चलें तो सारा निज़ाम मज़हब कुल्ले कम बिगड़ जाएगा। ये किसी फ़ोन की घंटी बज रही है, सुनिए बेशक फौरी पैगाम हो। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमारा अक़ीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी पेशगोइयाँ फरमाई, अगर आप उनको लफ्ज़न इतलाक़ करते हुए दिखाएंगे तो सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करनी पड़ेंगी जो एक इंसान हकीम उम्मत तो आजकल का लफ्ज़ इस्तेमाल है, सारी कायनात में खुदा ने जिसे हकीम के तौर पर चुना उसी तरह मंसूब नहीं हो सकती। मसलन वल महदी इल्ला ईसा वाली हदीस जो है, हम इसको दुरुस्त मानते हैं इस वजह से कि हमारे नज़दीक मसीह पुराना बनी इसराइल का मसीह नहीं है जिसमें आसमान से उतरना है। हम इसलिए इसको दुरुस्त मानते हैं कि उस मसीह की खूब ऊपर उम्मत मोहम्मदिया में से किसी ने पैदा होना था जिसको ये लक़ब दिया जाना था। अगर हमारा इस्तेमाल दुरुस्त है तो इस हदीस में कोई तजाब नहीं। महदी ही में मसीह होना था और मसीह में ही महदी होना था। अगर इसको आप नज़रअंदाज फरमा दें और लफ्ज़ी उतरने की बहस में मुब्तला हो जाएं, तो फिर हज़रत मसीह के मुताबिक ये मानना पड़ेगा कि वो वाक़अतन जिस्म समेत आसमान पर चढ़ गए और चौथे आसमान पर जाकर कहीं बैठे, जिसका मतलब है कि आपका सफर अगली दुनिया की तरफ नहीं हुआ, इसी कायनात में, इस मादी कायनात में आप चौथे आसमान पर जाके बैठ गए और जब तक आप वहां से ना उतरे मुसलमानों की इस्लाह की उम्मीदें पूरी हो ही नहीं सकती। जब तक आप जिस्मानी तौर पर दोबारा नाज़िल न हो, इस्लाम की बागडोर मौलवियों के हाथ में रहेगी और यही वो चाहते हैं। बस सोच कर देखें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अगर वाक़अतन जिस्मानी तौर पर ऊपर चढ़े थे तो ये खुदा ताला की उस कायनात के मुखालिफ बात है जो उसने खुद पैदा फरमाई। कुरान करीम से पता चलता है
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم بار بار اس کی توجہ دلاتا ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تضاد دکھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پیدا فرمایا اس میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار ممکن ہی نہیں ہے. روح کی ممکن ہے، جسم کی نہیں. اور اس بنیادی حقیقت پر تمام دنیا کے سائنٹسٹ 100% متفق. وہ اس بات میں نہیں پڑھتے کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح جسم نہیں رکھتی. لیکن جو ہی آپ جسم کی بات کریں گے وہاں خدا تعالیٰ کی کائنات اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ جسم روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے. بس ہماری بحث صرف یہ نہیں ہے کہ روحیں ایک سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہوتی ہیں. ہماری بحث یہ ہے کہ جسم کی منتقل ہونے کی ایک آخری حد ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جسم اس آخری حد کو توڑ کر آگے نکل سکتا ہے تو آج تمام دنیا کے باشعور سائنسدان اس کلام کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کو حسابی طور پر انہوں نے دیکھ لی ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے، جس کو تمام بلیک ہولز کی دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں. وقت ٹھہر جاتا ہے وہاں جہاں روشنی کی رفتار اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے. اس تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں. آئنسٹائن میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس نے کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وقت جب ٹھہر جائے تو کیا کیا تماشے رونما ہوتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ مسیح روح کے ساتھ تو سفر کر سکتے تھے، جسم کے ساتھ نہیں. اگر جسمانی سفر کا عقیدہ ہے تو قرآن کی روح سے بالکل جھوٹا ہے. یہ علماء جن سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یہ جسمانی عروج اور جسمانی نزول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہوئے اور بیچ کے آسمان پر ٹھہر گئے، اور اسی جسم سمیت جب دوبارہ اتریں گے تو ان کی راج دہانی شروع اور ہماری ختم. نہ وہ اتریں اور نہ ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا ملے. یہ بالکل قطعی دو ٹوک حقیقت ہے. اس لیے باشعور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، فکر کریں. مسیح نے اپنے جسم سمیت نازل نہیں ہونا، اگر ہونا تھا تو آج سے پہلے جو بلائیں ہم پر نازل ہو چکے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو اتر جانا چاہیے تھا. مگر حد سے گزر گیا ہے معاملہ. صرف ایک پاکستان میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر کر کے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں باقی نہیں رہا سوائے مولوی کی تقریروں کے. اسلام کی روح اٹھ گئی ہے اور مسیح بھی ان پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چلنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے. اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2,000 سال کا عرصہ گزرا ہے. حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چلنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے. اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے
اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2,000 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر۔ تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہی کہیں ارد گرد ہوں گے۔ ابھی ان کو کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے۔ کب وہ پہنچیں اور پھر واپسی بھی شروع کریں تو ہاتھ لگاتے ہی واپس آنا ہوگا، اور واپسی شروع کریں تو 10 بلین سال اور۔ تو اب تک کائنات کی جتنی عمر گزری ہے آفرینش کے آغاز سے یا مادے کے آغاز سے، اتنی ہی کم سے کم عمر اور درکار ہوگی۔ تو اس سارے عرصے میں اسلام کو بلائیں چمٹی رہیں گی، 10 ملین سال اور بلکہ 20 ملین سال آنا اور جانا ملا کے ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ ایسی لاحق بات ہے کہ ناممکن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکیم سمجھتا ہے جو خدا نے سمجھا، آپ کی طرف ایسی لاحق بات منسوخ کرے، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے میں آپ کو عقل سلیم کی دعوت دیتا ہوں جو خدا ہی کی پیدا کردہ ہے۔ ان باتوں پر غور کریں تو آپ کا دل اس کے سوا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ در حقیقت میں مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں۔ جو اللہ سے فیض یافتہ ہوگا، کیونکہ مہدی کا مطلب ہے جو ہدایت یافتہ ہو، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور وہی مہدی ہے جو مسیح کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سوال فرمایا ہے وہ اس پہلو سے مزید غور کر لیں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ جن باتوں پر میں نے اشارہ کیا ہے ان کو تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک بات صرف میں بتا دوں کہ اگر لفظی پیشگوئی کو سچا ماننا ہے لفظاً، تو پھر مسیح کے نزول سے پہلے جو لفظاً اپنے جسم سمیت اترے گا کچھ اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ان سوروں کو مارنا ہے اس نے جو دنیا میں پھیلے ہوں گے، اور ان صلیبوں کو توڑنا ہے جو دنیا کا مذہب ہوں گی، اور اس گدھے پر سواری کرنی ہے جو دجال کا گدھا ہوگا، اور دجال کو اپنی تلوار سے قتل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں لفظی ہیں تو اور باتیں چھوڑ دیجئے، اس گدھے کا ذکر احادیث میں پڑھ لیں جو دجال کے گدھے کے نام سے مشہور ہے۔ وہ زمین پر بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے، وہ سمندر میں بڑے بڑے عظیم الفلک بوس جہازوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ اس پر ایسے ایٹ کے سامان، رزق کے سامان ہوتے ہیں جو اس کا مالک یعنی دجال غریب قوموں پر اپنی بادشاہی کی خاطر ان کی طرف وہ روانہ کرتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی میں تفصیل کے ساتھ باتیں درج ہیں۔ تو ایسا گدھا جب تک پیدا نہ ہو جو حدیث کے الفاظ میں اس تیزی سے دنیا میں سفر کرتا ہو، جس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں، جو سمندر میں عظیم الشان جہازوں کی صورت اختیار کر لے، جو ہوا میں اڑے اور بادلوں سے اوپر تیز رفتاری سے ایک ہی جست میں مشرق اور مغرب کے فاصلے طے کر لے، یہ سارے مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گدھا جس کی یہ صفات ہیں آگ کھائے گا۔ حالانکہ اس زمانے کا کوئی گدھا آگ نہیں کھایا کرتا تھا،
اور فرماتے ہیں کہ یہی آگ کھانے والا گدھا ہے جس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی، آگ سے جھلسیں گی کیوں نہیں؟ اگر آگ کھائے گا تو جھلس جانا چاہیے تھا نا۔ صاف ظاہر ہے کہ آگ کا کمپارٹمنٹ الگ ہے، واقعتاً آگ جل بھی رہی ہو تو ان سواریوں کو اس آگ کی کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ بین ہی یہ تفصیل تمام سواریوں پر پوری اترتی ہے۔ انجن کی جو آگ ہے وہ مسافروں کو کچھ نہیں کہتی۔ ہوائی جہاز کا جو فیول ہے اس قدر خوفناک بھڑک رہا ہوتا ہے کہ ان فن ہر زندہ چیز کو بھسم کر دے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کے لیے ٹھنڈ ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشننگ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہی حال سمندری جہازوں کا ہے۔ جس خانے میں ان کی آگیں جلتی ہیں میں نے اتر کے دیکھا ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا خوفناک ماحول ہوتا ہے وہ انجن روم کا، لیکن وہ بیچارے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اسی میں کام کرتے ہیں، لیکن مسافروں تک وہ آگ نہیں پہنچتی۔ بین ہی یہی تصویر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھینچی ہوئی ہے۔ تسلیم علماء کا کیا حال ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم پیشگوئی کرنے والے رسول کی باتوں کو بچوں کی کہانیوں میں بدل دیتے ہیں، ایسی کہانیاں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر واقعتاً پوری ہو سکتی ہیں تو پھر اس گدھے کو پہلے اتاریں۔ جب تک یہ گدھا نہیں نکلے گا مسیح آ ہی نہیں سکتا، چاہے 2 قدم پہ بیٹھا ہو۔ اس گدھے کا پہلے ظاہر ہونا ضروری ہے، تو علماء اپنے متبعین کو گدھا بنا رہے ہیں، اس قسم کی کہانیوں کو لفظی صورت میں پیش کر کے واقعتاً ان کو گدھا بنا رہے ہیں۔ نہ ایسا گدھا پیدا ہو، نہ علماء سے ہمارا چھٹکارا مل ہو، امت اسی طرح اسی مصیبت میں مبتلا رہے گی۔